ہر سال جو ذکر شہداء کرتے ہیں، ہر سال جو ذکر شہداء کرتے ہیں، ایک فرض ہے ہم پر جو ادا کرتے ہیں، ایک فرض ہے ہم پر جو ادا کرتے ہیں، زہرا سے جو وعدہ تھا نبی کا ظاہر، زہرا سے جو وعدہ تھا نبی کا ظاہر، اس وعدے کو ہم لوگ وفا کرتے ہیں، ہر سال جو ذکر تنہا رہے حسین جو دشت قتال میں، طاقت رہی نہ جنگ کی زہرا کے لال میں، ارے زینب کی بیردائے تھے ہر دم خیال میں، کی التجا یہ بار گئے ذوالجلال میں، کی التجا یہ بار گئے ذوالجلال میں، ارے ابن بطول سبتے رسالت پناہ ہوں، ارے مولا گواہ رہیو کہ میں بے گناہ ہوں، ارے سب فوج قتل ہو چکے ایک میں جیا تو کیا، ارے اب ظالموں نے رحم بھی مجھ پر کیا تو کیا، ارے پہلے تو پانی بند کیا اب دیا تو کیا، کنبہ ترس کے مر گیا ارے میں نے پیا تو کیا، ارے کنبہ ترس کے مر گیا میں نے پیا تو کیا، ارے بیچارگی کو وقت تو ہی چارہ ساز ہے، ارے بندہ نیازمند ہے تو بے نیاز ہے، ارے سب نور چشم سامنے آنکھوں کے مر گئے، ارے عباس خاتمہ میرے لشکر کا کر گئے، اکبر بھی نامراد جہاں سے گزر گئے، اکبر بھی نامراد جہاں سے گزر گئے، ارے قاسم کی ماں پکار
رہی ہے کدھر گئے قاسم کی ماں پکار رہی ہے کدھر گئے ارے 6 ماہ سو رہا ہے میرا قاتل گاہ میں ارے اچھی کمائی تھی جو لٹی تیری راہ میں ارے جنگل میں بوستان رسالت لٹا چکا ارے بھائی کی اور ماں کے بے دولت لٹا چکا ارے پونجی حرم کی اپنی بذات لٹا چکا ارے سب کچھ برائے امت بخشش لٹا چکا ارے سب کچھ برائے بخشش امت لٹا چکا ارے باقی کوئی شہیدوں کے دفتر میں اب نہیں ارے جز عابد مرے کوئی گھر میں اب نہیں تنہا رہے حسین أجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين السلام عليك يا رسول الله أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين السلام عليك يا أمير المؤمنين أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين السلام عليك يا فاطمة الزهراء أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين السلام عليك يا حسن المجتبى أحسن الله لك العزاء في أخيك الحسين السلام على إمام زماننا هذا أحسن الله لك العزاء في جدك الحسين. When the moon of Muharram is sighted, a lady in black clothes leaves Jannah to join us on the Farsh of Aza. Janab Sayyida is amongst us as we commemorate the tragedies that befell her son Hussein on the plains of Karbala. You know, when Janab Sayyida asked the Holy Prophet who would be there when Imam Hussein alayhi salam would sacrifice everything on the plains of Karbala, the Prophet said that he would not be there, she would not be there, Ali would not be there, Hassan would not be there. But Allah would create a community that would weep over Hussein. You know, the gham of Hussein is unique. Is unique in many ways. You know, if I lose my grandfather before I was born, if I go to his grave, it is difficult for me to shed tears on him, because I never knew him. If I lose a loved one that I knew, I will cry over them when I lose them. But as days go by, weeks and months, years go by, if I go to the same qabr, it is difficult for me to shed tears. But the gham of Hussein is different. We weep, we cry over a man we never met. We mourn over the tragedies that befell him and his family every year. This gham is unique of Aba Abdullah. As soon as the moon of Muharram is seen, as soon as the name of Hussein is heard, it brings tears to our eyes. You know, Ayatollah Mar'ashi Najafi,
a famous mujtahid from the last century, in his wasiyah, says some interesting things to his son. The first thing he says to his son is that on every Thursday night, make arrangements for someone to recite the musibah of Aba Abdullah on my grave. Then he says to his son that when you bury me, I have a tasbih that is made from khaki Karbala. This is the tasbih I used to do istighfar with. Make sure you bury this tasbih with me in my grave. Then he says that these black clothes that I used to wear in the months of Muharram and Safar when I used to cry over my grandfather Hussein, make sure you bury these black clothes with me when I die. But the last thing he writes in his wasiyah, he says, I have a handkerchief. The handkerchief that I used to wipe the tears that I shed for Aba Abdullah. When I die and you have put the kafan on me, make sure that you put this handkerchief on my chest when I die, in my qabr. Mu'mineen, these tears that we shed for Aba Abdullah are no ordinary tears. These are the tears that we shall use on the day of Qiyamah, when we present ourselves in Mahshar before Janab Fatima. Perhaps these two tears that we have shed will be useful for us to gain shafa'ah of Janab Sayyidah. But these tears are not sufficient. These tears are valuable. We have to shed them. But we cannot forget the purpose of Aba Abdullah, the mission for which he sacrificed everything. If we present ourselves before Janab Sayyidah on the Day of Judgment, how will we present ourselves with only tears if we have forgotten his mission? If she asks us, why is it that our sisters cried over the chadar of Zainab but did not wear hijab? Why is it that we cried over the ashab of Hussein who stood in front of him on the day of Ashura while he prayed salat, but we don't pray? When the Imam sacrificed everything for Amr bil Ma'ruf and Nahi Anil Munkar, and we sit idly by when the opportunity to stand up and make our voices heard for Amr bil Ma'ruf and Nahi Anil Munkar, whether it is in our families or in our communities, we sit quiet. The Imam sacrificed everything for a mission. This was a battle that was fought between Haqq and Batil. This was not a battle between Hussein and Yazid. The Imam says to Yazid or to Walid that mithli la yubayi'u mithlah. He never said that Hussein will not give bay'ah to Yazid. He said a man like me will never give bay'ah to a man like him. But if we don't understand this mission of Aba Abdullah, then we will be failing in this responsibility that we have. The tears are important. But the message of Aba Abdullah created a revolution almost 1400 years ago. This is supposed to create a revolution in our own lives every Muharram. If we don't create this revolution in our lives every Muharram, then how will we face Janab Sayyidah on the Day of Judgment? Create this revolution every time we have this experience of Muharram. This is our responsibility. But beyond this responsibility of creating a revolution within ourselves and our communities, we have a responsibility to the outside world. And this is the message that I leave you with. You know, everybody is coupled from Josh Mali Abadi. Insan ko bedar to ho lene do. Har qaum pukaregi hamare hain Hussein. Right? But how will everybody say that hamare hai Hussein if we don't fulfill our responsibility to share the message of Aba Abdullah to everybody? When we engage in this julus that will go from here to the mosque, if we don't share this message of Aba Abdullah, how is it that everybody will learn who Imam Hussein alayhi salam was? There is a role that julus plays, but it is important for this julus to play that role by us sharing the message of Aba Abdullah to the community around us.
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا. رام 2 محرم سے جب امام حسین کا یہ قافلہ کربلا کی حدود میں داخل ہوتا ہے، فرش عزا پہلی محرم سے ہم لوگ بچھانا شروع کرتے ہیں، اور یہ وہ عظیم مقصد ہے جس کی خاطر سارا سال اور ہر سال یہ فرش عزا بچھتا ہے. اور اس واقعے کی اہمیت کو اس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ابتدائے کار سے 2 طرح کے لوگ موجود ہیں، ایک وہ جو خدائی کام کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو شیطان کا کام کرتے ہیں. حضرت آدم کو خدا نے بھیجا، ان کے مقابل میں شیطان موجود ہے. حضرت آدم کے خلاف شیطان موجود ہے. ابراہیم نمرود کے خلاف کھڑے ہیں، موسیٰ کو دیکھتے ہیں تو ان کے خلاف فرعون وقت ہے، حتیٰ یہاں تک کہ رسول اللہ کے خلاف ابو جہل جیسے امثال موجود ہیں. اور جب حسین کا وقت آتا ہے تو حسین کے سامنے یزید جیسا کردار، اس سے زیادہ اور کیا بیان کیا جا سکتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جس کام کو لے کے آگے بڑھے ہیں، وہ کام جو کہ رسول اللہ نے شروع کیا تھا، وہ موقع آ گیا ہے کہ جس میں امام کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ علی الاسلام السلام، کہ اسلام کا خدا حافظ، اذ قد بلیت الامت براع مثل یزید، کہ جب اسلام کے اوپر یزید جیسا حکمران آ بیٹھے. بس یہی وہ وجہ ہے کہ جس وجہ سے امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب، اپنے گھر والوں کو لے کر اس مشن کے لیے نکلتے ہیں. امام نے مدینہ چھوڑا مکے کی جانب اس امید سے کہ مکے میں تو ہر شخص کو پناہ ملتی ہے، مکے میں تو کسی کو پناہ لینے سے نہیں روکا جا سکتا. اسلام سے پہلے بھی لوگ مکے میں پناہ گزین ہوتے تھے. امام آئے ہیں اس شہر میں اس نیت سے، لیکن امام نے جب حج کا ارادہ کیا ہے تو یہاں پہ بھی دشمن کی فوجیں پہنچ جاتی ہیں کہ جس میں امام کو حج انجام دینے سے روکا جاتا ہے. میں کہوں گا یہ کس طریقے کے مسلمان ہیں کہ جو ایک نبی زادے کو، کوئی عام شخص نہیں ہے، اس کو اپنے دین کے اعمال انجام دینے سے روک رہے ہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام نہیں چاہتے کہ خانہ خدا میں خون ریزی ہو. اس نیت سے امام مکے کو بھی خیر آباد کہہ دیتے ہیں. امام کا یہ سفر کربلا کی جانب ہے. آپ جانتے ہیں یہ سفر کتنی مصیبتوں سے کٹا ہوگا. 7 بیویاں ہیں، 7 بچے ہیں، لیکن امام جس عزم سے نکلے ہیں اس عزم کے سامنے نہ ناتوان بیویاں کچھ کہہ سکتی ہیں، نہ ناتوان بچوں نے کوئی شکوہ کیا، لیکن سب کے سب اس عزم کے ساتھ امام کے ساتھ چل رہے ہیں کہ جو مہم ہم لے کے چلے ہیں کہ ہمارے چادریں چھن جاتی ہیں تو چھن جائیں لیکن اسلام بچ جائے. امام نے کہا کہ عباس کے شانے کٹ جاتے ہیں تو کٹ جائیں لیکن اسلام بچ جائے. ارے علی اکبر کے گلے پہ خنجر چلتا ہے تو چل جائے لیکن اسلام بچ جائے. ارے سکینہ کے کان سے بالیاں چھنتی ہیں تو چھن جائیں لیکن اسلام بچ جائے. ارے یہاں تک کہ ششماہ علی اصغر کے اوپر بھی سے شعبہ تیر چلتا ہے تو چل جائے لیکن اسلام بچ جائے. بس یہی وجہ تھی کہ امام نے تمام لوگوں کو اسلام کی خاطر قربان کر دیا. ارے یہ وہ عظیم الشان قربانی ہے کہ جس کی کوئی مثال دنیا میں نہ ملے گی. لیکن ہم اور آپ اس قربانی کو یاد کر کے کم از کم اس ذکر کو یہ نہ سمجھیے گا کہ ہماری وجہ سے یہ ذکر چل رہا ہے، بلکہ اس ذکر کی وجہ سے اگر ہمارا وجود ہے تو آج ہم موجود ہیں. آپ دیکھیے 2 محرم سے امام وارد ہوتے ہیں کربلا میں. امام وارد ہوئے ہیں، دشمن کے قافلے کو امام نے پانی سے سیراب کیا ہے، لیکن کیا جانتے ہیں کہ 7 محرم سے خود اہل حرم پہ اوپر پانی بند کر دیا جائے گا. ارے میں کہوں گا چلو بزرگ حضرات
شاید پانی کی چاہت نہ ہو، لیکن بچوں کا کیا قصور ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام، یہ شب عاشور کتنی سخت کٹی ہوگی امام سے ہی نہیں بلکہ امام کے اصحاب سے۔ ارے اصحاب سے بڑھ کر وہ بیویاں جو خیام میں موجود ہیں، ایک دفعہ یہ سننے میں آتا تھا کہ جب تک عباس ہیں کسی کو کوئی پریشانی نہیں، ارے عباس پہرا دے رہے ہیں تو بیویاں بڑے سکون سے خیام میں سو سکتی ہیں، آرام کر سکتی ہیں۔ ارے جاؤ عباس، ایک شب کی اور مہلت لے لو۔ ارے عباس جاتے ہیں، مہلت نہ لے دے بلکہ مہلت دے کر آتے ہیں کہ جاؤ ایک رات اور دی، سوچ لو تم کیا کرنے والے ہو۔ امام نے کہا انی احب الصلاۃ، امام کو نماز پسند ہے۔ ارے عباس میں یہ رات گزارنا چاہتا ہوں، عبادتوں میں کاٹنا چاہتا ہوں، عبادتوں میں بسر کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے خیام کا ایک چکر لگایا، کیا دیکھتے ہیں اصحاب بھی انہی مناجات میں مشغول ہیں۔ ارے جہاں بیویوں کی باری آئی تو دیکھا سب بیویاں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں۔ ام فروا قاسم کو تیار کر رہی ہیں، جناب زینب اون محمد کی شہادت کی تیاری کر رہی ہیں، لیلا اکبر کو دلاسے دے رہی ہیں۔ ادھر رباب بھی اس آس میں ہے کہ شاید جی ننا علی اصغر بھی شہادت کا نذرانہ پیش کرے گا، لیکن اس میان میں ایک بی بی ایسی موجود ہے کہ جب مولا پہنچے تو کیا دیکھا، ام کلثوم خود گریہ کر رہی ہیں۔ کہا بیوی کلثوم بہن ابھی گریے کا وقت نہیں، کل تو گریے کا وقت آئے گا، ابھی کس بات کا گریہ ہے؟ کہا بھیا ارے بہن زینب اون محمد کو قربان کر دے گی آپ پہ، فروا بھابی فروا قاسم کو قربان کر دیں گی آپ پہ۔ ارے ہر ایک کے پاس قربانی موجود ہے، قربانی نہیں ہے تو اس دکھیاری بہن ام کلثوم کے پاس نہیں ہے۔ بس یہ سننا تھا، عباس نے اپنے آپ کو آگے بڑھایا۔ ارے بہن یہ نہ کہنا جب تک عباس موجود ہے، ارے تم عباس کو مولا کے اوپر قربان کر دینا۔ بس وہ روز عاشور آ گیا، یہی وہ دن ہے۔ دیکھیے روز حشر سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ روز حشر جہنم اور جنت کا تعین ہوگا۔ یہ روز عاشور بھی روز حشر کی طرح ہے۔ کس طریقے سے وہ لوگ جن کا تعلق ابھی تک جہنمیوں میں سے تھا جنتیوں میں ہو جاتے ہیں، ان کی مثال سب سے بڑی حر کی ہے کہ حر جیسا شخص امام کے پاس آتا ہے، کہتا ہے مولا میں نے آپ پہ پانی بند کیا، میں آپ کو کربلا تک لے کے آیا، ارے کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں کہوں گا امام نے حر کی توبہ ہی نہ قبول کی بلکہ حر کو وہ امانت بھی دے دی کہ جب حر واپس آئے ہیں مقتل سے، ایک دفعہ خون ایسا جاری ہوا کہ جو رک نہیں رہا تھا، امام نے وہ رومال نکالا اپنی مادر گرامی کا، حر کے ماتھے پہ وہ رومال باندھا کہ تاکہ وہ خون رک جائے۔ ارے جناب سیدہ کا ذکر آیا تو ایک جملہ کہہ کے آپ کی زحمت تمام کر دوں۔ روز قیامت جب جناب سیدہ وارد ہوں گی تو ایک دفعہ رسول خطاب کریں گے، یا معاشر الناس غضوا ابصارکم، اے لوگوں اپنی نگاہیں نیچی کر لو، ارے فاطمہ آ رہی ہیں، ارے یہ برکت ہے فاطمہ کی، یہ تقدس ہے فاطمہ کا کہ جب قیامت کے دن بھی وارد ہوں گی تو لوگوں کو کہا جائے گا کہ اپنی آنکھیں نیچی کر لو۔ فاطمہ وارد ہوتی ہیں، رسول کے پاس آ کے بیٹھیں گی، رسول دریافت کریں گے اے فاطمہ اپنی امت کی شفاعت کے لیے کیا لائی ہو؟ تو فاطمہ کرتا دکھائیں گی، حسین کا خون آلودہ کرتا دکھائیں گی، عباس کے شانے، ارے یہ ہے میری امت کی شفاعت کے لیے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک
عزا کا دشمن ہے گر زمانہ تو ہم حسینی ہے یاد رکھنا. صدا رہے گی صدائے ماتم بہے گا سیلاب آنسوؤں کا. مٹا نہ پائے گی ہم کو دنیا ہے ساتھ اپنے دعائے زہرا. چھوڑیں گے ہم اپنی جان دے دیں گے آزادی نہ چھوڑیں گے. ہم اپنی جان دے دیں گے آزادی نہ چھوڑیں گے. دعائے فاطمہ ہے گری آزادی نہ چھوڑیں گے. ہم اپنی جان دے دیں گے آزادی نہ چھوڑیں گے. ہم اپنی جان دے دیں گے آزادی نہ چھوڑیں گے. نہ ہوتی گر دعائے فاطمہ پھر ہم کہاں ہوتے. اگر یہ غم نہیں ہوتا تو اہل غم کہاں ہوتے. جناب سیدہ کی فرما برداری نہ چھوڑیں گے. ہم اپنی جان دے دیں گے آزادی نہ چھوڑیں گے. ہم اپنی جان دے دیں گے آزادی نہ چھوڑیں گے. کبھی بھی کاروان نصرت شہر رک نہیں سکتا. ہمارا سر کٹے کٹ جائے لیکن جھک نہیں سکتا. علی کے ماننے والے ہیں خودداری نہ چھوڑیں گے. ہم اپنی جان دے دیں گے آزادی نہ چھوڑیں گے. ہم اپنی جان دے دیں گے آزادی نہ چھوڑیں گے. زمانے کو سبق سکھلا گئے کربو بلا والے. ستمگر کی حمایت کر نہیں سکتے خدا والے. کسی مظلوم و بے کس کی طرفداری نہ چھوڑیں گے. ہم اپنی جان دے دیں گے آزادی نہ چھوڑیں گے. ہم اپنی جان دے دیں گے آزادی نہ چھوڑیں گے. خدا کا دین باقی مصطفیٰ کی شان باقی ہے. حسینی مجلسوں سے جذبہ ایمان باقی ہے. رکھیں گے مسجدیں آباد دیداری نہ چھوڑیں گے. ہم اپنی جان دے دیں گے آزادی نہ چھوڑیں گے. ہم اپنی جان دے دیں گے آزادی نہ چھوڑیں گے. بتائیں گے سبھی کو داستاں پیاس اور پانی کی. سبیل آب ہوگی یاد میں تشنا دہانی کی. علی اصغر تمہاری ناز برداری نہ چھوڑیں گے. ہم اپنی جان دے دیں گے آزادی نہ چھوڑیں گے. ہم اپنی جان دے دیں گے آزادی نہ چھوڑیں گے. لب شبیر پہ 16 پہر کی پیاس کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا ہے پرچم عباس کے صدقے. خدا نے ہاتھ بخشے ہیں علمداری نہ چھوڑیں گے. ہم اپنی جان دے دیں گے آزادی نہ چھوڑیں گے. ہم اپنی جان دے دیں گے آزادی نہ چھوڑیں گے. ایک ایسا بے وطن جس کا جنازہ بھی نہیں اٹھا. وہ عرض کربلا اور بے کفن شبیر کا لاشا. قسم کھاتے ہیں ہرگز تعزیہ نہ چھوڑیں گے. ہم اپنی جان دے دیں گے آزادی نہ چھوڑیں گے. ہم اپنی جان دے دیں گے آزادی نہ چھوڑیں گے. ہم ایک دن مقصد کربو بلا سب کو بتا دیں گے. حسینی ہے یزیدیت
کو دنیا سے مٹا دیں گے، کبھی اسلام کے دشمن سے بیزاری نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی جان دے دیں گے، آزادی نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی جان دے دیں گے، آزادی نہ چھوڑیں گے۔ صدامی سن کے ہونٹوں پر رہے شبیر کا نوحہ، کلیم ہوتی رہے اس طرح تسکینِ دل زہرا، بپا ماتم رکھیں گے گریہ و زاری نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی جان دے دیں گے، آزادی نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی جان دے دیں گے، آزادی نہ چھوڑیں گے۔ زورونی 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 عاهدتم تعرفوني شفيعكم چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ زفارو چلے آؤ میری آواز پہ لبیک پکارے جاؤ لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین اسامیکم اسجلها اسامیکم ہلا فیکم یا زفاری ہلا فیکم چلے آؤ زفار چلے آؤ میری آواز پہ لبیک پکارے جاؤ نام تم سب کے میرے دل پہ ہے لکھے آؤ اپنے ماں باپ کو اس پاک سفر میں لاؤ اپنے بچوں کو بھی احرام عزا پہناؤ میرے زوارو میری کرب و بلا آ جاؤ عہد کرتا ہوں عزادارو شفاعت کے لیے آؤ زوارو چلے آؤ زیارت کے لیے چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ زفار چلے آؤ میری آواز پہ لبیک پکارے جاؤ اسامیکم اسجلها اسامیکم ہلا فیکم یا زفاری ہلا فیکم خوش رہو اے میری رودا سنانے والو اپنی خوشیوں میں میرا سوگ منانے والو سارے عالم میں میرا فرش بچھانے والو گرمی سردی میں میری قبر پہ آنے والو مجھ کو معلوم ہے تم لوگوں کی حاجت آؤ تم پہ ہو جائے گی اللہ کی عنایت آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ زفار چلے آؤ میری آواز پہ لبیک پکارے جاؤ اسامیکم اسجلها اسامیکم ہلا فیکم یا زفاری ہلا فیکم جانب کرب و بلا جب کوئی بڑھتا ہے قدم ہر قدم پر میرے زوار پہ ہوتا ہے کرم سایہ کرتا ہوا عباس کا چلتا ہے علم منتظر رہتی ہے زہرا میرے بابا کی قسم میرے زوارو میرے درد کے مارو آؤ میری ماں فاطمہ زہرا کے دلارو آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ زفار چلے آؤ میری آواز پہ لبیک پکارے جاؤ اسامیکم اسجلها اسامیکم ہلا فیکم یا زفاری ہلا فیکم تم جو کہتے ہو ابد واللہ مانسا حسین اما زہرا بھی یہی کرتی ہے رو رو کر بیٹھ میری مظلومی پہ رو رہے ہیں شہ بدر و حنین میرے بابا بھی ہیں اب تک میرے غم میں بے چین تم نہیں بھولے تو میں بھی نہیں بھولا تم کو یاد چلتے ہوئے خنجر میں بھی رکھا آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ زفار چلے آؤ میری آواز پہ لبیک پکارے جاؤ
लहराते हो हाथों में उठाए परचम, तुमको मालूम है हो जाता है ताज़ा मेरा गम। याद आता है मुझे खून में डूबा वो अलम, जिसके झुक जाने से टूटा मेरे बच्चों पे सितम। मेरे अब्बास की जागीर सजाने आओ, हाजिरी रोज़े अब्बास पे खाने आओ। चले आओ, चले आओ, चले आओ ज़फ़ारो चले आओ, मेरी आवाज़ पे लब्बैक पुकारे जाओ। असामीकुम असद्दिरहा असामीकुम, हलाकीकुम या ज़फ़ारी हलाकीकुम। मेरे ज़फ़ारो सुनो ये ज़मीं कर्ब बला, मुझसे पहले तो यहाँ कोई भी बस न सका। ये ज़मीं कर्ब बला कर्ब का मजमुआ है, हज़रत आदम हव्वा का यही गिरिया है। शेर ने हज़रत ईसा को यही रोका है, और फिर तख्त सुलेमान यही लर्ज़ा है। इस ज़मीं पर ही इब्राहीम का रहवार धंसा, पाए मूसा में लगी चोट लहू बहने लगा। ज़बी अल्लाह के हैवान रहे प्यासे यहाँ, कश्तिए नूह से टकराया यहीं पर तूफान। इस ज़मीं पर तो परेशान हुआ हर इंसान, मेरे बाबा भी यहाँ करते रहे आओ फुगा। मेरी हिजरत थी मदीने से हिदायत के लिए, ये ज़मीं मैंने खरीदी थी शहादत के लिए। चले आओ ज़फ़ारो चले आओ, मेरी आवाज़ पे लब्बैक पुकारे जाओ। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। 2 मुहर्रम को यहाँ मेरा रहवार रुका, 7 कुनबा था मेरा, मैं अकेला भी न था। आओ ज़फ़ारो मेरे साथ चलो, थाम कर दिल मेरा मक़तल देखो। ये मकाम अली अकबर है जहाँ मेरे बच्चे पे जहाँ रोई अज़ा, ये मकाम अली असगर है जहाँ आज भी बैठी हुई रोती है माँ। ये जगह वो है मेरे ज़फ़ारो, लाश कासिम हुई पामाल इधर। 2 मकामात जो आते हैं नजर, कटे अब्बास के बाजू थे जिधर। है जरा दूर जो 2 दिल के करार, है मेरे कौनो मोहम्मद के मज़ार। असरे आशूर से तुरबत के फरी, मेरा हुर और मेरा लश्कर है यही। और ये किल्ले ज़ैनबिया है, यही ज़ैनब ने ये मंजर देखा, मुझ पे चलता हुआ खंजर देखा। मेरा आशूर या चेहलम हो मेरा, करबला आता है कुनबा मेरा। फिर सकीना जो यहाँ आती है, मेरी तुरबत से लिपट जाती है। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। गूंज रही है ये सदा या हुसैन, गूंज रही है ये सदा या हुसैन। तुझको लैलों ने सताया हुसैन, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। शबो रोज का प्यासा हुसैन, शबो रोज का प्यासा हुसैन। दश्ते बला में तुझे मारा हुसैन, हुसैन या हुसैन या हुसैन। भेज के खत तुझको बुलाया गया, भेज के खत तुझको बुलाया गया। अरे तेरा वतन तुझसे छुड़ाया गया। भेज के खत तुझको बुलाया गया। कब्र से नाना की हटाया गया, कर तस्लीम रज़ाया हुसैन, हुसैन या हुसैन या हुसैन। गूंज रही है ये सदा या हुसैन, तुझको लैलों ने सताया हुसैन, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। दश्त में थोड़ी सी जगह मिल गई, दश्त में थोड़ी सी जगह मिल गई। अरे आमद
سوئے ساحل گئی، نظر جب سوئے ساحل گئی، اس پلینوں کا تھا پہرا حسین، حسین حسین حسین، گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین، تجھ کو لینوں نے ستایا حسین 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 حسین، کرب و بلا گھیر کے لائے تجھے، اور تیرے عزیز و رفقا ساتھ تھے، اور نہر سے خیمے بھی ہٹائے گئے، ذرا بھی نہ کیا یا حسین، حسین حسین حسین، گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین، تجھ کو لینوں نے ستایا حسین 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 حسین، کیا شب عاشور کا ہنگام تھا، سے فقط کام تھا، سے فقط کام تھا، کرتا رہا ذکر خدا یا حسین، حسین حسین حسین، گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین، تجھ کو لینوں نے ستایا حسین 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 حسین، صبح دہم کا ہو بھلا کیا بیان، اور دینے لگا جب تیرا اکبر اذان، جیسے ہو آواز نبی بے گمان، بلا پھر کے مدینہ حسین، حسین حسین حسین، میں دربار گئی میری دا پھرتے علی، جیڑی نازاں دی پلی، جیڑی نازاں دی پلی، میں دربار گئی میری دا جیڑی نازاں دی پلی، جیڑی نازاں دی پلی، پاکے ہتھ کھڑیاں جڑاں شام دے بازار آئی، گھاٹی مجبور تے بے چین سی زہرا جائی، آنکھ سجاد پھپی بھیڑ بازار بڑی، میں نازاں دی پلی، میں نازاں دی پلی، میں دربار گئی ردا پھرتے علی، جیڑی نازاں دی پلی، جیڑی نازاں دی پلی، ہے جے کو فرمایا نبی پاک نے دل دا ٹکڑا، بابے دی حلی، اے نازاں دی پلی، اے نازاں دی پلی، میں دربار گئی ردا پھرتے علی، جیڑی نازاں دی پلی، جیڑی نازاں دی پلی، چادراں لٹیاں تے خیمے بھی جلائے لوکاں، فاطمہ جائے قبادار دکھائے لوکاں، شہر تے شہر پھری رل گئی آل
نبی جیڑی نازاں دی پلی جیڑی نازاں دی پلی میں دربار گئی رضا کے علی جیڑی نازاں دی پلی عباس دی مرشد زادی تے ہوئے جو کھے ویلے آئے ویران دی موت غریب کتاب ہتھے شامی رسان پا ہو رہی پتھر جلے دی او بی بی اجد ناز رسول اٹھائے جے ماں دی قبر نہ رج دیتے ہو کونگے دربار دکھائے ویر غازی دا جڑاں ڈھل گیا سر تو سایہ سیر زینب تے کدی سکھ نہ ویلا کدی کوفے تے کدی شام دربار گئی اے نازاں دی پلی اے نازاں دی پلی میں دربار گئی رضا کے علی جیڑی نازاں دی پلی جیڑی نازاں دی پلی ویر سجاد دکھی بھین کو چھڑنا جاویں میں اجڑی مکمل شام دا تو نہ پاوی کر کے ماتم میں چلی بچ زندہ مری جیڑی نازاں دی پلی جیڑی نازاں دی پلی میں دربار گئی رضا کے علی جیڑی نازاں دی پلی جیڑی نازاں دی پلی چاکے ہتھاں تے سکینہ کوئے عابد سوچے کون سندا ہے میری کسے تو دساوا جا کے 4 سالہ دی دکھی بھین مر گئی ہے میری جیڑی نازاں دی پلی جیڑی نازاں دی پلی میں دربار گئی رضا کے علی جیڑی نازاں دی پلی جیڑی نازاں دی پلی گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں کاٹو نہ میرا خشک گلا کاٹو نہ میرا خشک گلا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں آہستہ تو چھری کو چلا آہستہ تو چھری کو چلا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں اماں
ایک بوند بھی نہ دی اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی میں بار بار کہتا رہا میں بار بار کہتا رہا میں حسین ہوں مجھے لگتے سے صدا میں حسین ہوں مجھے لگتے سے صدا میں حسین ہوں کٹتا ہوا گلا میرا دیکھا نہ جائے گا کٹتا ہوا گلا میرا دیکھا نہ جائے گا نانا میں ہوں نواسا تیرا نانا میں ہوں نواسا تیرا میں حسین ہوں مجھے لگتے سے صدا میں حسین ہوں پر کی جو تم قبر بنوائی زینب چادر کے وضع بالوں سے منہ اپنا چھپائے چادر کے وضع بالوں سے منہ اپنا چھپائے گئے بار میں حاکم کے چلی جائیو زینب اہل بیت الطیبین الطاہرین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قرآن مقدس میں اللہ جل شانہ نے اس سورے میں قسم کھائی ہے والعصر ان الانسان عصر کی قسم بے شک انسان گھاٹے میں ہے نقصان میں ہے خسارے میں ہے وہ ایک لوزر ہے قرآن نے یہ قسم کھائی ہے اور یہ قسم کس عصر کی ہے کون سے عصر کی ہے عربی زبان میں عصر دو معنی میں استعمال ہوتا ہے عصر کے معنی زمانے کے ہیں عصر کے معنی زمانے کے ہیں جو پیریڈ جو زمانہ چل رہا ہو یا گزرا ہوا زمانہ یا آنے والا زمانہ اسے عصر کہا جاتا ہے ایک معنی دوسرے معنی ہے ایک مخصوص وقت ہے جو نماز عصر کا وقت ہے پتہ نہیں قدرت سے سوال کیا جائے پروردگار یہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے یا وقت عصر کی قسم کھا رہا ہے اگر زمانے کی قسم کھا رہا ہے تو یقیناً زمانے سے کوئی ایسا کارنامہ وابستہ ہونا چاہیے جس سے دین وابستہ ہو دین قائم ہو اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ مان لینا چاہیے کہ وقت عصر کوئی ایسا کارنامہ ہوا تھا کہ اللہ نے اس وقت عصر کو قسم کے لائق سمجھا اور امت مسلمہ کو یہ پیغام دے دیا کہ میں اس عصر کی قسم کھا رہا ہوں جب حسین نے اپنا سر سجدے میں رکھ کے کہا الہی و مولائی قد وفیت عہدی اوفے بعہدک اے میرے سردار اے میرے آقا اے میرے مالک میں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا اب تو اپنے وعدے کو پورا کر قرآن کے اس سورے کو جب غور سے پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ یہ پورا سورہ امام حسین علیہ السلام سے متعلق ہے کربلا کی عکاسی کر رہا ہے عصر کی قسم انسان گھاٹے میں ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے جو ان لوگوں کے علاوہ سب کے سب گھاٹے میں ہیں سب کے سب نقصان میں ہیں
اور ان کا کام یہ ہے کہ جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو حق کی وصیت کرتے ہیں، صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ ارے ذرا کربلا کے میدان میں آ جائیے جہاں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کر رہا ہے، صبر کی وصیت کر رہا ہے، حق کی وصیت کرتے ہوئے کہتا ہے حبیب مقتل کو جاتے ہوئے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں ذرا حسین کا خیال رکھنا، فاطمہ کے لال پر کوئی آنچ نہ آنے پائے، ذرا حسین کا خیال رکھنا، حسین کا خیال رکھنا۔ راوی کہتا ہے حبیب کے سرانے ایک صحابی بیٹھا ہوا ہے اور صحابی کہہ رہا ہے حبیب کیسا محسوس کر رہے ہو کہ اللہ کا رسول آ گیا، علی ولی آ گئے۔ اور اس کے بعد حبیب نے ہاتھ پکڑ کے صحابی کا کہا کہ دیکھو میں اس حسین کے بارے میں تم سے وصیت کر رہا ہوں، ارے اسے اکیلا نہ چھوڑنا۔ صحابی نے عہد کیا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا حسین کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر اندازہ کیجئے، آگے بڑھئے، یہ حق کی وصیت تھی اور صبر کی وصیت۔ ذرا آگے بڑھے، حسین خیمے سے نکل رہے ہیں، کبھی زینب کو آواز دیتے ہیں، کبھی سکینہ کو بلاتے ہیں، کبھی ام فروا کو آواز دیتے ہیں اور سب سے کہتے ہیں تم صبر کرنا، میرے بعد صبر سے کام لینا۔ اے مولا آپ کے بعد جب خیموں میں آگ لگ جائے گی تو بیویاں کس کس پر صبر کریں گی؟ کیا جلتے ہوئے خیموں پر صبر کریں گی؟ آپ کی شہادت پر صبر کریں گی؟ کیا اصغر کے جھولے پر صبر کریں گی؟ اے مولا بس عزاداروں ابھی مجلس ہونے والی ہے، آپ جلوس لے کے آئے ہیں، یہ وہ وقت ہے جب حسین اکیلا ہو گیا، یہ حسین اکیلا ہو گیا تھا۔ اور جب فاطمہ کا لال خیمے سے نکلے حسین تو اب تاریخ کہتی ہے کہ ذوالجناح کے قریب حسین کھڑے ہو گئے، حسین ذوالجناح کے قریب کھڑے ہو گئے۔ کل تک عالم یہ تھا کہ عباس سوار کرتے تھے، علی اکبر سوار کرتے تھے، بس حسین ذوالجناح کے سامنے کھڑے ہوئے اور حسین نے دائیں طرف نظر کی۔ اس کے بعد بیکس حسین نے بائیں طرف دیکھا اور آواز دی یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، ارے میرے نوجوانوں، ارے میرے شہروں، ارے میدان جنگ کے شہ سواروں، حسین تمہیں آواز دے رہا ہے اور تم آواز پر لبیک نہیں کہتے۔ بس یہ وہ وقت تھا کہ حسین اکیلے رہ گئے۔ عزاداروں آپ اتنی ٹھنڈک میں آئے ہیں حسین کا جلوس کرنے، کاش کربلا میں ہوتے جب حسین چاروں طرف نظر دوڑا کے اپنا ناصر ڈھونڈ رہے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔